बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत ही आला रुतबे वाला है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक भी करते होंगे और वेट भी करते होंगे, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं कि हम रेगुलर स्टोरीज़ अपलोड नहीं कर पाते कुछ ज़ाती मजबूरियों की बिना पर। हमारे पास कुछ स्टोरीज़ हैं जो हमारे दोस्त अहबाब ने हमारे से शेयर की हैं। हम वो स्टोरीज़, उनमें से आप कुछ स्टोरीज़ आपके साथ अभी शेयर करेंगे और कुछ बाद में। जो पहली स्टोरी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये हमारे साथ हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वाक़या हमारे साथ शेयर किया है। वो नाम नहीं बताना चाहती, डस्का से वो बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो कहानी है, बिल्कुल सच्चा वाक़या है और मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। ये तब की बात है जबकि हम सब बहन भाई अनमैरिड होते थे और अभी हम टीनेजर्स ही थे। तो हमारे साथ ये वाक़या पेश आया था। जिस घर में हम रहते थे वो हमारा आबाई घर था और इसमें हमारे साथ हमारे ताया और चचा भी रहते थे। इसके अलावा 2 फूफियाँ भी थीं। फिर ऐसा हुआ कि हमारी फूफों की शादियाँ हो गई और वो दोनों अपने घरों में चली गईं। चचा ने अपना घर बना लिया और ताया ने अपना घर बनाकर रहने लगे। हमारे दादा और दादी जान जो थे वो हमारे साथ ही रहा करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दादा जान और दादी जान के इंतकाल के बाद हम उस घर में अकेले रह गए। काफ़ी बड़ा घर था, तकरीबन ट्रिपल स्टोरी थी और पुरानी तर्ज का बना हुआ घर था, जिसमें बरामदा भी काफ़ी बड़ा सा था, सहन। तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ 2 भाई और 2 बहनें हम लोग उस घर में तन्हाई रह रहे थे अपने वालिदैन के साथ। रफ्ता रफ्ता हमें यूँ महसूस होने लगा कि हमारे अलावा कोई और भी है जो इस घर में रहता है, मगर वो दिखाई नहीं देता। जबकि रात के टाइम अक्सर हमें दरवाज़े खुलने और बंद होने की आवाज़ें वाज़े तौर पे सुनाई देती थी और जब हम एक दूसरे से पूछते थे तो सब यही कहते थे कि नहीं, हम तो नहीं जागे, हम तो नहीं उठे थे। फिर वो कौन था जो रात के टाइम दरवाज़े बंद करता था? और इसके अलावा सोफ़े घसीटने की आवाज़ें आती थी, चारपाइयाँ घसीटता था कोई। जब हम कमरों में होते थे तो हमें सहन से, बरामदे से ये आवाज़ें सुनाई देती थी, मगर जब हम बरामदे में होते थे तो हमें यूँ महसूस होता कि कमरों से ये आवाज़ें आ रही हैं। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर जो है वो छत पर किसी काम से वहाँ पर मसरूफ़ थी। वो छत पर थी और मैं नीचे थी। इसके अलावा मेरे दोनों भाई जो थे घर पर नहीं थे और मेरी अम्मी और अब्बू जो थे वो दोपहर के वक्त अपने कमरे में सो रहे थे कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मेरी सिस्टर जो है वो छत से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई हैं और आकर किचन में चली गई हैं। मैं उनके पीछे पीछे किचन की तरफ गई ताकि मैं उनसे पूछूं कि आप चाय बनाएंगी या मैं बनाऊं, क्योंकि हमारे वालिदैन दोपहर के नींद से उठने के फ़ौरन बाद चाय का कप लिया करते थे। तो मैं चाय बनाना चाह रही थी क्योंकि मेरे वालिदैन के जागने का टाइम हो रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर को देखा कि किचन की तरफ गई, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे कहती हूँ कि आप ही चाय बना लें, और मैं अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी। मगर जब मैं किचन में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। हालांकि मैंने ख़ुद अपनी सिस्टर को सीढ़ियों से उतर कर किचन की तरफ जाते हुए देखा था। मैं बहुत हैरान हुई कि वो किधर चलेगी। मैंने उनको आवाज़ें दी तो वो छत से उतर कर आई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले भी आई थी? तो कहने लगी कि नहीं, मैं तो वहाँ पर बैठी अपना काम कर रही थी और मैं अभी नीचे आई हूँ। बहरहाल मैंने सोचा कि शायद मेरी नज़रों का धोखा होगा और इस बात को हमने सब ने इग्नोर कर दिया। इसके कुछ दिन के बाद एक दिन मेरा वालिद साहब जो थे वो घर पर नहीं थे। तो मैं और मेरी दोनों सिस्टर जो हम दोनों जो थे, हम अपने कमरे में थे कि मेरी वालदा कहती हैं कि उनको ये महसूस हुआ कि बाहर का दरवाज़ा किसी ने खटकाया है। तो वो उन्होंने देखा कि हम लोग अपने कमरे में हैं, तो उन्होंने हमें बुलाना मुनासिब ना समझा और वो
خود ہی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب باہر دروازے کے اوپر موجود ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو شام میں آنا تھا، آپ ابھی دوپہر میں ہی آ گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے کچھ ضروری کام تھا جو یاد آیا تو میں اس لیے جلدی آ گیا۔ اور یہ کہہ کے میرے والد صاحب اندر آ گئے۔ میری والدہ دروازہ بند کرنے لگی۔ دروازہ بند کر کے جب وہ اندر کی طرف ہوئی تو ان کو کہیں پر بھی میرے والد صاحب دکھائی نہ دیے۔ انہوں نے بہت آوازیں دی، ان کی آوازیں سن کر ہم بھی باہر نکل آئے۔ تو کہنے لگی کہ تمہارے والد صاحب ابھی بھی واپس آئے ہیں، لیکن ابھی جانے کی تو چلے گئے۔ ہم لوگوں نے بھی روم میں جا کے دیکھا، واش روم میں بھی دیکھا، چھت پہ بھی دیکھا، اس کے علاوہ ان کو جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے تمام ممکنہ جگہوں پہ ان کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں پر دکھائی نہ دیے۔ اس کے بعد جب شام ہوئی تو ہمارے والد صاحب گھر تشریف لائے تو امی نے ان سے پوچھا، ان کو ساری بات بتائی تو کہنے لگے کہ میں تو ابھی لوٹ رہا ہوں، تو میں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میری امی کہنے لگی کہ میں نے خود دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا تھا اور آپ سے بات بھی کی تھی، میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ وہ اتنی باتیں جو ہم لوگوں نے کی تھی اور میں آپ سے پوچھ رہی تھی، آپ مجھے جو آپ نے جواب دیا تھا، میں وہ سب باتیں میرے ذہن میں اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں۔ شبہ تو تب ہوتا نا کہ ایک آدھے منٹ کی بات ہوتی، میں تو کافی دیر آپ سے بات کرتی ہوں، آپ سے پوچھتی رہی ہوں۔ اب ہم لوگوں کو کچھ احساس ہونے لگا تھا کہ ہمارے اس گھر میں کوئی چیز ہے، کیونکہ جو ہمیں آوازیں رات میں سنائی دیتی تھیں، اس کے علاوہ جو چیز ہم رکھتے کہیں تھے، ہمیں ملتی کہیں سے تھی۔ اب یہ چیزیں بہت کامن ہوتی جا رہی تھیں، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کچن میں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا، ہم کچن کے باہر ہوتے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے کچن کا ٹیپ جو ہے وہ کھول دیا ہے، نل میں سے پانی نکل رہا ہے اور کوئی برتن دھو رہا ہے۔ جب ہم کچن میں جا کے دیکھتے تھے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح سے ہمیں مختلف آوازیں سنائی دیتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دونوں بھائی گھر پر نہیں ہوتے تھے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ گھر میں چل پھر رہے ہیں، ان کے چلتے پھرتے وہ ہمیں دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ کبھی ہمیں کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی تھی، جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کریں۔ بہرحال یہ چیزیں ہم لوگوں نے برداشت کی، اور ان کے بات اگر اتنی ہی رہتی تو ہم لوگ برداشت میں رہتے، مگر اب بات جو تھی وہ حد سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ اب کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ دیواروں میں سے خون آنے لگتا تھا، کبھی کبھی ہم کپڑے دھو کر پھیلا دیتے تھے سوکھنے کے لیے، تو ان کے اوپر خون بھرے ہاتھ لگے ہوتے تھے، پنجے لگے ہوتے تھے، جو کہ بہت عجیب سی بات تھی۔ جب ہم نے ایک اللہ والے حضرت تھے، ان سے جب اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ فوری طور پہ وہ گھر چھوڑ دو، کیونکہ وہاں جنات کا قبضہ ہے اور وہ تم سے چڑ رہے ہیں۔ ان کی یہ بات سنتے ہی ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اگر اس کو ابھی نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو کوئی جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات سننا تھی کہ ہم نے ایک ہفتے کے اندر وہ گھر خالی کر دیا۔ آج بھی جب ہمیں اس گھر کی یادیں آتی ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس گھر سے بحفاظت نکالا۔ بہت شکریہ ہماری دوست، ہماری بہن آپ کا، کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور اسی طرح سے آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ یہ دوسری سٹوری یہ ہمارے نانا جان کے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں سنائی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ بالکل جوان ہوا کرتے تھے۔ تو نانا جان کے دوست کہتے ہیں کہ میں کھیتوں میں سے گزر رہا تھا، میں نے اپنی بہن کے گھر جانا تھا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، زیادہ تر پیدل ہی چلا کرتے تھے۔ تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ تم اپنی بہن سے ملنے جاؤ اور اس کو کچھ ضروری سامان پہنچانا تھا۔ کہنے لگے کہ ساتھ والے گاؤں میں وہ رہتی ہیں، تو تم جاؤ اور شام سے پہلے پہلے لوٹ آنا۔ میں نے بھی چونکہ نوجوانی تھی، اس لیے میں بھی ہنستا کھیلتا اس طرف روانہ ہو گیا۔ بہن کے گھر تو کچھ دیر میں بیٹھا اور اس کے بعد واپسی کا سفر باندھا۔ جس راستے سے میں نے گزر کے جانا تھا وہ تقریباً کھیتوں سے بھرا ہوا تھا اور ویران ہی تھا۔ میں اس راستے پر چلتا جا رہا تھا اور میرے ذہن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی،
کیونکہ وہ عمر ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی خوف اور خطرہ انسان کے قریب نہیں پھٹکتا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں بھی کچھ ایسے ہی زوم میں تھا۔ بہرحال میں اپنے راستے کی طرف رواں دوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ شام جو تھی وہ قریب آ رہی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ ایسے میں چلتے چلتے کھیتوں کے درمیان میں مجھے ایک بکری کا بچہ نظر آیا، تو میں نے سوچا کہ شاید کسی کے یہاں پر قریب بھی کسی کی مویشی بندے ہوں گے تو وہاں سے ہی کھل کر آ گیا ہوگا۔ تو میں اپنے راستے پر چلتا رہا۔ کچھ دور میں جب گیا تو مجھے پیچھے سے بکری کے بچے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ بچہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ جانے کہاں سے میرے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کس کا ہے۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا مگر وہاں پر مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ بہرحال میں نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، کل جس کا ہوگا اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سوچ کر میں اس کو گود میں اٹھا کر اور چل پڑا، مگر ایسا مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ بہت وزنی ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ٹانگیں میرے پیروں تک پہنچ گئی۔ پہلے اس کی ٹانگیں میرے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہوا اس کی ٹانگیں میرے پیروں تک پہنچ گئیں، اور پھر ایسا مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں جو تھیں میرے پیروں کے ساتھ رگڑ کھا رہی تھیں اور وہ زمین کے ساتھ تھی، ٹچ ہو رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر میں ایک دم سے رک گیا اور میں نے جب دیکھا تو اس کی ٹانگیں جو تھیں وہ اسی جگہ پر تھیں جہاں سے میں نے اس کو لے کر چلا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور میں نے بکری کے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم سے اس نے بہت ہی خوفناک کہکا لگایا۔ میں نے چیخ مار کے اس کو ایک دم سے اپنی گود سے نیچے جھٹکا اور میں پوری قوت سے بھاگنے لگا، اور ساتھ میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ میرے والدین نے ہمیں تمام دعائیں اور آیت الکرسی یاد کروائی تھی۔ تو میں اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھتا ہوا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ مجھے پیچھے سے ایک زوردار خوفناک کہکے کی آواز آئی اور ایک مردانہ آواز مجھے آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ آج تم بچ گئے ہو، اگر تم آیت الکرسی کا ورد نہ کرتے تو میں تمہیں یہاں سے کبھی بھی زندہ سلامت جانے نہ دیتا۔ مجھے آج بھی جب وہ بات یاد آتی تو میں بہت خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے گھر جا کے اپنی والدہ کے ساتھ ذکر کیا۔ میرے والدین نے مجھے جب بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ وہ راستہ جو ہے اس راستے پر ایک چھلاوا پایا جاتا ہے اور وہ آتے جاتے لوگوں کو اسی طرح سے تنگ کرتا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ اس سے بچ کے آگے، ورنہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے جو اس راستے سے گزرتا ہے، اور انہیں کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی انہیں جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم خیریت سے بچ کر آ گئے ہو، اور میں آج تک اللہ تعالیٰ کا یہی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جنات کی اس طاقت سے بچایا۔ بے شک میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ لڑتا، اور اللہ نے ہی میری مدد کی۔ بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ایک چھوٹی سی سٹوری، خوفناک سٹوری جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے رضیہ نے سکھر سے۔ رضیہ کہتی ہیں کہ یہ تب کی بات ہے کہ جب میں ہاسٹل میں پڑھتی تھی، اور ہاسٹل میں رہتی تھی، اور میں اپنا بی ایس سی فائنل جو تھا وہ اسلام آباد سے کر رہی تھی۔ میں آپ سے ہاسٹل کا نیم جو ہے وہ نہیں بتاؤں گی کہ کس جگہ پر ہے، اور بہرحال جس روم میں ہم رہتے تھے ہمارے ساتھ والا روم ہانٹیڈ تھا۔ وہاں پر 3 لڑکیاں رہتی تھیں اور اکثر رات کے وقت وہ بیچاری باہر بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی خوف کے ساتھ۔ اکثر وہ چیختی چلاتی بھاگتی ہوئی باہر نکلتی تھی، مگر ان کی بات کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی کوئی یقین کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمیں ہمارے روم میں کچھ پرابلم آ گئی، اور ہمارا روم جو تھا اس کا جو فین تھا وہ بھی خراب تھا۔ تو میرے ساتھ کی ایک لڑکی جو تھی وہ اپنے گھر جا چکی تھی، ہم بھی 3 لڑکیاں تھیں۔ ہم 2 لڑکیاں جو تھیں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آج رات ان کے ساتھ ان کے روم میں رہ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا روم کا جو فین تھا وہ ایک دم سے آف ہو گیا تھا اور چل نہیں رہا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ابھی اگر ہم بتائیں گے وارڈن کو جا کے تو پھر بھی صبح تک کی اس کی ریپیئر ہوگا،
ہم نے وہ رات وہاں پہ اپنی فرینڈس کے ساتھ رہنے کی ٹھانی. تو ہم لوگ ان کے روم میں ہم نے ان سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ ایڈجسٹ کر لیں, آپ میں سے ایک ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے اور ایک ساتھ والے روم میں. تو ہم نے ان سے کہا کہ نہیں, ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ, آپ بے شک ہم اپنا میٹریس لیں گے اور نیچے فرش پہ بچھا کے ہم وہاں پر سو جائیں گے. تو وہ لوگ ایگری ہو گئی, ہم لوگ وہاں پر لیٹ گئے. ہم لوگوں کو کسی بات کے بارے میں علم نہیں تھا, وہ لوگ اپنے بیڈس پر تھیں اور ہم لوگ نیچے میٹریس پہ دونوں ایک ہی ساتھ لیٹی ہوئی تھیں. جب آدھی رات ہوئی تو میرے ساتھ جو لڑکی تھی, میری جو روم میٹ تھی, وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ کسی نے میرے پیر کے اوپر پیر دے کے گزرا ہے. میں سو رہی تھی اور مجھے یوں لگا کہ کوئی چپل والے پاؤں میرے پیر کے اوپر تھے اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. تو میں دیکھی کہ ان تینوں میں سے کون ہے, مگر یہ لوگ تو اپنے بیڈس پہ ہیں, تو پھر کون ہے. پھر یوں وہ کہنے لگی کہ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ واش روم میں کوئی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ چلو اٹھو واش روم میں چل کے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ہو, کوئی ساتھ والے روم سے لڑکی آ گئی ہو ہمارا واش روم اس روم کا یوز کرنے کے لیے. ہم دونوں جب اٹھ کر واش روم کی طرف گئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور ٹیپ چل رہا تھا. بہرحال ہم نے لائٹ بھی آف کی اور ٹیپ بھی بند کر کے ہم لوگ واپس اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئیں اور دونوں کو پھر آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے بدن پہ کوئی چیز رینگ رہی ہے. میں نے ایک دم سے اٹھی کہ شاید کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا, مگر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. میں دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی تو واضح طور پہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. مجھے جب ہاتھوں کی ٹھنڈک کا لمس محسوس ہوا تو میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی. تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جس نے بالکل وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ بہت زیادہ وائٹ تھا, وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ اس نے رکھا ہوا تھا. میں نے جب اس کے چہرہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوفناک تھا. میں ایک دم سے چیخ مار کے تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی تو وہ لڑکی ایک دم سے غائب ہو گئی. میں نے میرے ساتھ جو روم میٹس تھیں سب اٹھ کے بیٹھ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا. میں نے ان کو جب بتایا کہ یہاں پہ ایک لڑکی تھی تو کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے, ہمارے ساتھ یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آ چکا ہے, اسی لیے تو ہم بھاگتے ہوئے روم سے باہر آ جاتی ہیں, مگر ہماری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا. بہرحال تم سو جو, ہم لوگ اس چیز کی آتی ہیں, مگر اب کس نے سونا تھا. ہم دونوں روم میٹ جو تھیں, جو ہم یہاں پر آج شفٹ ہوئی تھیں, ہم لوگوں نے بہت مشکل سے وہ رات گزاری. اور جیسے ہی صبح فجر کی اذان ہوئی تو ہم لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم نے اس گرمی کے عالم میں بھی فین کے بغیر ہی اپنے کمرے میں سکون کے ساتھ اپنا باقی ٹائم گزارا اور نماز پڑھ کے ہم لوگ تھوڑی دیر لیٹ گئے کالج جانے سے پہلے. اور شکر اللہ کا ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رات ہماری گزار دی. مگر اس کے بعد ہم لوگ ان لڑکیوں کی باتوں پہ بہت زیادہ یقین کرتے تھے اور کئی بار دوبارہ بھی ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہے, مگر ان کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا تھا سوائے ہمارے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا رضیہ, اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا. یوں ہی سپورٹ کرتے رہیے. امید ہے کہ آج کی یہ سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی. آپ کو یہ ہماری سٹوریز اچھی لگے تو پلیز مزید اچھی سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, اپنا بہت سا خیال رکھیں, اور ہماری تاخیر سے جو سٹوریز کو اپلوڈ کرنے کی ایک مشکل ہے, اس کو آپ پلیز برداشت کریں اور ہمارا ساتھ دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ واچنگ.